बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के प्यारे और लाडले बेटे थे, जिन्होंने दीन की सरबुलंदी और कलमा हक़ को बुलंद करते हुए अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ मैदान करबला में जाम शहादत नोश फरमाया। आज की वीडियो में सैयदना कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत का अंदोहनाक वाक़या बयान करेंगे। याद रहे कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मुतअद्दिद शादियाँ की थी, जिनसे आपके 12 बेटे हुए, जिनके नाम ये हैं: हज़रत ज़ैद बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत हसन मसना बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अशरम बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत तलहा बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत इस्माइल बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत हमज़ा बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत याकूब बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत उमर बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत अबू बकर बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत कासिम बिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। रिवायात बताती हैं कि सैयदना ज़ैद बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और सैयदना हसन मसना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हज़रत इमाम हसन की नस्ल चली है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के साथ करबला में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जिन साहबजादों ने जाम शहादत नोश फरमाया, उनमें हज़रत अबू बकर बिन हसन, हज़रत उमर बिन हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन हसन और हज़रत कासिम बिन हसन शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे शहज़ादा कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की, तो आपको बताते चले कि हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की विलादत हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत से 3 साल कबल हुई। और याद रहे कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत ज़हर ख़ानी से 5 रबीउल अव्वल 50 हिजरी को वाक़ हुई थी। बाज़ के नज़दीक ये हादसा 49 हिजरी और बाज़ के नज़दीक 51 हिजरी में पेश आया, जबकि सानह करबला 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में पेश आया, जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने रुफ़क़ा के साथ जाम शहादत नोश फरमाया। आपको बताते चलें कि शहज़ादा कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की तारीख़ विलादत का सही तयन नहीं किया जा सका। अलबत्ता रिवायात से ये मालूम होता है कि हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने वालिद गिरामी सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मैयत में बहुत कम वक्त गुजारा, इसलिए कि आपका अभी बचपन ही था कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की शहादत हो गई थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अपनी शहादत चूँकि 13 या 15 साल की उम्र में हुई, इसलिए शहज़ादा कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ज़िंदगी का जितना वक्त पाया वो अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और ख़ानदान नबूवत के दीगर अफराद बिलखसूस अपनी फूफी हज़रत सैयदा ज़ैनब कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़ेर साया गुजारा। रिवायात बताती हैं कि जंगी महारतें शहज़ादा कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत गाज़ी अब्बास अलमदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सीखे, गोया आपने इमामत व विलायत के साए में परवरिश पाई। प्यारे दोस्तों, शहज़ादा कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उम्र के इस मुख्तसर हिस्से में वो तमाम कमालात हासिल कर लिए थे जो ख़ानदान नबूवत और अहले बैत का ख़ासा है। अलूम ज़ाहिरी व बातनी, तक़वा व तहारत, रियाज़त व इबादत, खिदमत खल्क, सखावत व दस्तगीरी, ये आपकी सीरत का नुमायाँ हिस्सा था। यकीनन ये तमाम औसाफ़ हमीदा आपको अहले बैत नबूवत से विरसे में मिले थे। ये उसी तरबियत का नतीजा था कि मैदान करबला में इतना बड़ा सानहा पेश आया, लेकिन आपके कदम नहीं डगमगाए और आप हज़रत इमाम हुसैन पर जान निसार करने के लिए बेताब हो गए। रिवायात बताती हैं कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो में अपने वालिद गिरामी सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के औसाफ़ हमीदा और ख़ूबियाँ थीं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में लिखा है कि आप बड़े बुर्दबार, हलीमुत्तबा, इज़्ज़त व शान वाले, पुरवकार, साहिब जाह व चश्म थे, फ़ितना व फ़साद और खून रेज़ी को नापसंद करते थे। आप सखावत में बेमिसाल थे। बसा औकात एक शख्स को 1-1 लाख दिरहम अता फरमा देते थे। यही वजह थी कि ये औसाफ हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की औलाद में भी मौजूद थे और हज़रत कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी उन्हीं औसाफ हमीदा से मुत्तसिफ थे। दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़करा सैयदना कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के औसाफ का।
چلیے اب ذکر کرتے ہیں میدان کربلا میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور شجاعت کا اور آپ کی شہادت کا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، چچا جان میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اجازت دی جائے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا تمہیں کس چیز کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہو۔ شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا جان اللہ کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشک بار آنکھوں سے ان کے ماتھے کو چوما، سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ شہزادہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں دشمنوں کو مزہ چکھانے اترے تو یزیدیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں قاسم بن حسن ہوں اور خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، میں گلشن زہرا کا مہکتا ہوا پھول ہوں، آؤ مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گھائل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو، تم میں سے کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ کہتے ہیں ابن سعد نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ ارزق نے اسے اپنی توہین سمجھا اور کہا، میں اس بچے کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ یہ صرف بچہ نہیں، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا پوتا ہے۔ ارزق نے شہزادہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یکے بعد دیگرے اپنے 3 بیٹے بھیجے جو حضرت قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ تو پھر بپھرے ہوئے شیر کی طرح ارزق خود تیار ہوا، لیکن اس کے چوتھے بیٹے نے اسے روک دیا اور خود مقابلے میں آیا۔ آپ نے اسے بھی واصل جہنم کیا اور پھر آتش انتقام میں ارزق خود مقابلے کے لیے آیا تو شہزادہ قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد پکار اٹھا کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لو، اس نوجوان نے ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر دیا۔ پھر دشمن چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ بعض روایات کے مطابق سعد بن عمرو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار ماری جس سے آپ زخمی ہو کر زمین پر گر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آواز سنی، آپ زخموں سے چور تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور فرمایا، قاسم ان کے لیے ہلاکت ہے جنہوں نے تجھے قتل کیا ہے، وہ قیامت کے دن تیرے جد امجد کو کیا جواب دیں گے جب وہ تیرے خون کے متعلق ان سے پوچھیں گے۔ اور یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، یوں سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے پیارے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قربان کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ دوستو یہاں پر اس وصیت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر کی صورت میں فرمائی تھی۔ روایت میں ہے کہ جب شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو اجازت ملنا مشکل تھی۔ اسی دوران آپ کو اس تعویذ کا خیال آیا جو آپ کے والد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا اور فرمایا تھا کہ بیٹا جب کبھی تم بہت زیادہ مصیبت میں ہو تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور اس پر عمل کرنا۔ آپ نے سوچا اس سے بڑی پریشانی اور مصیبت کیا ہوگی، لہٰذا آپ نے وہ تعویذ کھول کر پڑھا اور اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب تمہارے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شکار مصائب بنے تو تم ان پر فدا ہو جانا اور اپنی جان صدقے کر دینا، یہ تمہارے لیے ذریعہ سعادت ہوگا۔ آپ اس کو پڑھتے ہی پرمسرت ہو گئے اور اپنے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وہ تعویذ پیش کیا جسے پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی
اور آپ رونے لگے اور فرمایا بیٹا تم اپنے والد محترم کی وصیت پر عمل کرو۔ پیارے دوستو، یوں اپنے والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مائیت میں میدان کربلا میں شہادت پائی۔ آپ نے میدان جنگ میں خوب شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ حمید بن مسلم جو کہ ابن سعد کی فوج میں تھا، حضرت قاسم کی میدان جنگ میں آنے کی منظر کشی یوں کرتا ہے کہ اچانک میدان میں ایک خوبصورت لڑکا نکلا۔ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا۔ یہ لڑکا شیر کی مانند بپھرا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ تاریخ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات و واقعات کی زیادہ تفصیل نہیں ملتی ہے، البتہ میدان کربلا میں شہادت کے واقعات ملتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کے تذکرہ نہ ملنا، اس کی ایک بڑی وجہ اس وقت کے بنو امیہ اور بنو عباسیہ کی حکومت کا ہونا بھی ہے کہ اگر ان کے دور میں شخصیات کا تذکرہ کرنے پر امام نسائی کو شہید کیا جا سکتا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا سکتے ہیں، تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ان کے احوال و آثار کیوں جمع نہ ہو سکے۔ البتہ دوستو، اہل بیت کی خاندانی عظمت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل اور مناقب قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ آئے ہیں۔ ان کی عظمت و شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت و مودت کو لازم قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ مبارک میں تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو قریب کیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور حسنین کریمین کو ایک ایک ران پر بٹھایا، پھر ان پر چادر مبارک لپیٹی اور یہ آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول اللہ کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور رکھ اور انہیں پاک فرما۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہم الاجمعین کی اولاد بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہے، جیسا کہ علماء و محققین نے تصریح کی ہے۔ حضرات حسنین کریمین میں بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ اپنے نانا سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں یہ حدیث نقل کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر پیدل چل رہے تھے کہ حضرت امام حسن کو دیکھا کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو کندھے پر اٹھا لیا اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہیں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ نہیں۔ اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے باعث عزت و شرف ہیں، جو مختلف ازواج سے ہوئے ہیں۔ تاریخ اسلامی میں ان کی گراں قدر خدمات ہیں جو امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہیں۔ اہل بیت ہونے کے لحاظ سے قیامت تک ان کی عظمت و شان بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔